इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। ए साहिबान ईमान, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और साहिबान अम्र की। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार के लिए है कि जिसने मखलूक़ात को खल्क़ किया, बेशुमार नेमतें हमको दी। अगर हम उन नेमत को शुमार करें तो हम शुमार नहीं कर सकते हैं। जब हम नेमतों को गिन नहीं सकते हैं तो हम उसका शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि हमको नया साल यानी माह अज़ा का एक साल और मिला, यानी अल्लाह ने हमको ज़िंदगी दी, इसका हम शुक्र अदा करें। ये सफ़े अज़ा पर बैठने की हमको शरफ़ दिया। कितने ऐसे हैं कि जो मुहर्रम का चांद देख के दुनिया से गुजर गए, वो सफ़े अज़ा पे नहीं बैठ सके। तो यानी हम अल्लाह को अगर हम ऐशा ये देखेंगे कितनी वो हमको नेमतें दे रहा है, और अगर हम हर नेमत पे शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह नेमतों में इजाफा करता है। सबसे बड़ी नेमत जो उसने हमको दी है वो विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम की सलात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो आयत इताअत है, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, यानी ये इताअत जो है ना, ये एकदम प्योर इताअत है। एक इताअत होती है जिसको मुतलक कहते हैं, जिसको बिल्कुल प्योर, इसमें कोई शर्त नहीं है। अल्लाह क्या कह रहा है, मेरी इताअत करो, मेरे रसूल की करो, साहिबान अम्र की करो, यहाँ कोई शर्त नहीं है। मगर अगर हम कुरान में देखते हैं तो वालिदैन की इताअत है, मगर वालिदैन की इताअत में शर्त है। वालिदैन की इताअत हम पर वाजिब है, हमको उनकी हर बात पर अपना सर झुका के रखना है, तस्लीम होना है। मगर अगर वालिदैन हमको कहें एक मर्तबा किसी मूर्ति की पूजा कर लो, उसके सामने सर झुका लो, कभी नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे शर्त है कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुमको अक़ीदे से हटा रहे हैं, या वाजिब नमाज बाद में पढ़ लेना, यहाँ पर इताअत नहीं है वालिदैन की। वालिदैन की इताअत में शर्त है, बहुत ज़रूरी है माँ बाप की इताअत करना। मगर ये भी हमको जानना ज़रूरी है कि किन चीज़ों में शर्तें हैं। जब शर्तें आ गई तो यानी वो नाक़िस हैं। मगर ये जो अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, जो अल्लाह की बरगज़ीदा हस्तियाँ हैं, ये चारदा मासूमीन हैं, इनकी इताअत आँख बंद करके हमको करना है, बग़ैर चूहों चरा के हमको कोई सवाल नहीं करना है। क्योंकि अल्लाह ने इनको बिल्कुल पाक और पाकीज़ा पैदा किया है, अपने नूर से खल्क़ किया है। नूर अव्वल जो सबसे पहली मखलूक है, उससे खल्क़ किया है। तो अल्लाह ने इनके सामने पूरी दुनिया को खल्क़ किया है। अल्लाह ने इनको पूरी दुनिया का इल्म दिया है। जब कोई चीज़ हमारे सामने बनती है, कोई भी चीज़, तो हम उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से बाखबर रहते हैं। ये किस तरह बनाई गई, कौन सा चीज़ पहले बनाई गई, कौन सी चीज़ जोड़ी गई, क्या क्या मटेरियल इसमें डाला गया है। तो ये वो 14 हस्तियाँ जिनके सामने सारी मखलूक बनी है, तो इनसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। अल्लाह ने इनकी इताअत को हर मखलूक पर वाजिब किया है। कोई एक ऐसी मखलूक नहीं कि जिसके लिए इनके लिए छोड़ दिया गया हो। और अल्लाह इन्हीं से जो इताअत का हुक्म दिया है, तो हश्र में हमसे इसी के बारे में सवाल करेगा कि जो मैंने तुमको हुक्म दिया था उसके मुताबिक तुमने कैसे ज़िंदगी गुजारी। तो इताअत इनकी इस तरह है। अब अल्लाह ने जो कहा, देखिए कल मैंने बताया था कि अल्लाह ने हमारी फितरत में अक्ल दी है, हमारी फितरत में अक्ल है। हम सब जानते हैं कि किसी की मदद करना अच्छा है, ये हमारी फितरत में है। किसी की मदद करना अच्छा है, किसी पर जुल्म करना बुरा है, ये हर इंसान जानता है। कोई मेरी चीज़ ले लेगा तो मैं ये जानूंगी कि इसने मुझ पर जुल्म किया है। मैंने किसी को मार दिया तो मैंने जुल्म किया है उस पर। ये हमारी अक्ल ये सारी चीज़ें बता रही है। अक्ल हमको हर अच्छी चीज़ की भी तमीज़ करती है, हर बुरी चीज़ की भी तमीज़ करती है। वो हम इंसान हैं कि जो हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, हम उसके मुकाबले में चले जाते हैं। मगर अक्ल जो है तो एक लिमिटेड है, अक्ल लिमिटेड है। अक्ल अल्लाह के बारे में ये नहीं जान सकती कि अल्लाह क्या चाहता है हमसे।
اللہ نے کون سی چیزیں ہمارے لیے واجب قرار دی ہیں، اللہ نے کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں، کس چیز سے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. عقل ہم کو یہ نہیں بتاتی. عقل ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم کو خلق کیا ہے کسی نے، کوئی ہمارا خالق ہے، کوئی ہمارا مالک ہے. دیکھیں انسان اپنی عقل سے دیکھتا ہے. ابھی ہم کسی ٹائم بہت خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، مگر تھوڑی دیر میں ہم بہت غمگین ہو جاتے ہیں. کون ہے جس نے ہماری حالت کو پلٹا ہے؟ کبھی کبھی ہم بہت فریش رہتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کیسی طبیعت ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ہماری طبیعت خراب. کس نے یہ چیز کیفیت کی؟ جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا کہ بغیر دیکھے ہوئے میں کیسی عبادت کر سکتا ہوں؟ کہ وہ کیسا ہے پروردگار؟ کا پروردگار کیسا ہے، کیا ہے، وہ ہم سوال کو جواب میں نہیں دے سکتے. میں نے پروردگار کو اپنے بدلتے ہوئے حالات سے دیکھا ہے، جو مجھ میں تبدیلیاں آتی ہیں. اللہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، اللہ ٹچ کرنے سے محسوس نہیں کیا جا سکتا. یہ سب چیزیں اگر ہم نے کر لی تو وہ اللہ ہی اللہ نہیں ہے. اللہ وہ ہے کہ جس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں، مگر ہم کسی چیز میں اس کو ملا نہیں سکتے. ہم اللہ کی تشبیہ کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات اربع ہر انسان اگر 30 مرتبہ یہ روز پڑھے تو جنت میں 30 درخت ہو جاتے ہیں. ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت ہمارا لگ جاتا ہے. اب سوچیں جنت میں کتنا بڑا گھر ہوگا ہمارا. اگر ہم یہ روز آنا ویسے ایک تسبیح پڑھیں زیادہ بہتر، میں 30 مرتبہ کم سے کم ذکر یعنی پروردگار پاک اور منزہ ہے. کوئی چیز سے بھی، کسی چیز سے بھی ہم اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ ایسا ہے. اللہ پاک اور منزہ ہے، جس سے مشرک اس کو شریک قرار دیتے ہیں، یعنی قرآن کی آیت میں ہے. تو اللہ کوئی چیز سے مشابہ نہیں ہے. اگر کسی چیز سے مشابہ کر دیا تو ہم مشرک ہو جائیں گے. اللہ کی ہم کہیں سے بھی جتنی تعریف کرنا کا چاہیں، جتنی حمد کریں، جتنی اس کی ثنا کریں، جتنی اس کی عبادت کریں ہم کریں، مگر اللہ کسی جیسا نہیں. یہاں تک کہ جو برگزیدہ اس کی پہلی مخلوق ہے، ہم اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے برابر ہے. ایک صلوات پڑھیں. بس یہ ہے کہ اللہ کی یہ جو 14 معصومین ہیں یہ ہم جیسے بھی ہیں. نہ یہ اللہ ہیں اور نہ یہ عام انسان جیسے ہیں. ان کی خلقت ایک دم الگ ہے. امام کی خلقت عام انسان کی پیدائش کی طرح نہیں ہے. انسان کی خلقت، امام کی خلقت ہی ایک دم الگ ہے. وہ ہم انسانوں جیسے نہیں ہیں. امام کی یعنی مائیں جو ہیں وہ پاک اور پاکیزہ ہوتی ہیں. تو امام اللہ کی انہیں ہمارے اور اللہ کے مخلوق اور اللہ کے درمیان کی جو ہستی ہے وہ یہ 14 معصوم ہے. اللہ کیا چاہتا ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. اللہ ہمارے اعمال کو کیسے لے گا؟ ان کے ذریعے لے گا. اگر ان کے وسیلے سے ہم نہیں دیں گے، ان کی ولایت نہیں ہوگی، تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. یہ چیز ہم کو اب عقل ہم کو یہ نہیں بتا رہی ہے. تو اللہ دیکھیں کتنا مہربان ہے. عقل میں فطرت میں اس نے معرفت رکھ دی، ہمارے پہچانوا دیا میں تمہارا رب ہوں، محمد تمہارے رسول ہیں، علی تمہارے امیر ہیں، ان کے بعد کے 11. مگر یہ چیز دنیا میں آنے کے بعد یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہادی بھیجے. ہر زمانے میں سب سے پہلا جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ ہادی ہے. سب سے پہلا انسان کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام. نبی ہے نا. جناب آدم علیہ السلام نبی ہیں، پہلا انسان. اور پھر ان کی زوجہ. جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا، 300 سال ان کا پتلا جو ہے مٹی سے جو بنایا تھا وہ سوکھتا رہا. جب اس میں روح ڈالی
اور پھر جناب حوا کو خلق کیا. جب جناب آدم نے جناب حوا کو دیکھا تو کہا پروردگار یہ کون سی مخلوق ہے, یہ کون ہے؟ کہا کہ جیسے تم مرد ہو یہ عورت ہے. کہا مجھے اس سے کچھ محبت ہو رہی ہے. کہا اس کو اپنی زوجیت میں لو. کہا کیسے لے سکتا ہوں؟ کہا محمد آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجو اور ان کو اپنی زوجیت میں لو. 5 مرتبہ یا 14 مرتبہ جناب آدم علیہ السلام نے محمد آل محمد پر درود بھیجا اور جناب حوا سے ان کا عقد ہوا. تو یہ مرتبہ ہے 4 معصومین علیہ السلام کا. جناب حوا یعنی یہاں پر مرد اور عورت 2 ہستیوں کو پیدا کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا, ہم جو دوسری قومیں کہہ رہی ہیں مرد اور عورت برابر ہیں, بالکل برابر نہیں ہے. مرد ایک شخصیت ہے, عورت دوسری شخصیت ہے. مرد کی جسمانی بناوٹ بالکل الگ ہے, عورت کی جسمانی بناوٹ بالکل الگ ہے. کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہیں, کچھ ذمہ داریاں عورت کی ہیں. اگر ہم اس میں بدلاؤ کرتے ہیں تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. انسان خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. اللہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا, اللہ عادل ہے. اللہ کسی پر ذرا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا دینے والا پروردگار جس نے ہم کو خلق کیا ہے, کیا وہ ہم کو تکلیف دے گا؟ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ جب ایک ماں باپ تکلیف نہیں دے سکتے تو وہ پروردگار جو ہم کو سب سے زیادہ چاہتا ہے, کیا وہ ہم کو تکلیف دے سکتا ہے؟ یہ سارے سوال ہم لوگ کے ذہن میں عقل پیدا کرتی ہے. اب جب عقل جو سوال پیدا کرتی ہے, اگر ہم کو وہ سوال کے صحیح جوابات مل جاتے ہیں تو ہم راہ راست پر دیتے ہیں, اور اگر صحیح جواب نہیں ملتے ہیں تو ہماری زندگی شک والی ہوتی ہے. اور اگر ہم نے شک والی زندگی میں موت آ گئی تو ہماری موت کفر کی موت ہوگی. من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ الجاہلیہ. جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھے, جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے, اگر اس حالت میں اس کی موت ہو جائے گی تو اس کی موت کفر کی موت یعنی جہالت کی موت ہوگی. حدیث بہت چھوٹی سی, جہالت کی موت. ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ اس نے علم حاصل نہیں کیا تو جہالت کی موت ہے. نہیں, جہالت اس کو نہیں کہتے ہیں. جہالت وہ زمانہ کہ جب رسول اللہ مبعوث رسالت نہیں ہوئے, عرب کے بدو تھے, جاہل تھے, وہاں پر ایمان نام کی چیز نہیں تھی. وہ جہالت کی موت مرے گا انسان اگر اس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں جانا. آج عالم میں غیبت میں ہم لوگ ہیں, ہمارا امام غیبت میں ہے. ہمارے لیے غیبت ہے, امام کے لیے نہیں ہے. امام ہماری مجلسوں میں بھی آتے ہیں, امام ہم سے ملاقات کرتے ہیں, امام ہماری ہر مشکل میں ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں. مگر کیا ہم امام کو پہچان پاتے ہیں؟ ہم امام کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں امام کو. کل جب امام آئیں گے تو ہم کہیں گے ان کو تو ہم نے کئی بار دیکھا تھا, مگر ہم امام کو پہچان نہیں پاتے. تو یہاں پر پہچاننا ضروری ہے. 14 معصومین کی لوگوں نے معرفت نہیں لی جس کی بنا پر وہ گمراہ ہو گئے. اللہ نے ایک معیار رکھا ہے, اگر تم میری اطاعت تم کرو گے, اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو میری اطاعت کی, اگر ان کی اطاعت نہیں کی تو میری اطاعت نہیں ہوگی. کیونکہ میں نے ان کو ایک چینل بنایا ہے, ان کے ذریعے تم میرے تک آ سکتے. اگر تم نے ان کو ٹھکرایا, ان کو رد کیا تو میرے پاس تم آ گئی سوائے سزا کے کچھ نہیں. انسان عمل پہ زیادہ زور دیتا ہے, بہت زیادہ زور دیتا ہے عمل پہ, مگر عمل ہمارا اسی وقت قابل قبول ہوگا جب اللہ نے جو شرط رکھی ہے وہ شرط مکمل ہو, ورنہ ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ نے کیا کہا ہے, اگر کوئی حق میرے رہ جائیں گے میرے بندوں کے درمیان, اور یہ صرف ولایت والوں کے لیے, جن کے پاس ولایت نہیں ان کے لیے نہیں ہے کچھ بھی. کیا کہتے ہیں آیت, کیا کہہ رہی, یا ایھا الذین
اے وہ جو ایمان لائے، جہاں پر ایمان لائے آئے گا، اللہ نے کوئی بھی چیز اگر واجب قرار دی ہے، منع کیا ہے، تو یا ایھا الذین آیا ہے قرآن میں، آپ لوگ دیکھیے گا، یعنی جو ایمان لائے ہیں ان کو اب یہ کرنا ہے، جو ایمان لائے ہیں ان کو یہ چیز نہیں کرنا ہے۔ اللہ ہر ایک سے مخاطب نہیں ہے، ایمان لانے والے۔ تو ایمان کس پر ہونا چاہیے؟ ایمان اللہ کی توحید میں، رسول کی رسالت پہ اور اماموں کی ولایت پر ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صفدری، یا علی، نعرہ گوزری، یا علی، نعرہ غدیری، یا علی، نعرہ پانجتنی، یا علی، مسندی امام زمانہ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عقل جو ہے تو ہم کو یہ چیز نہیں بتا سکتی، یہ اللہ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کا، ہر زمانے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں اللہ نے ہر وقت میں 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ ہر نبی کی امت کا امتحان ہوا، کوئی نبی صرف اپنے خاندان کے لیے آیا، کوئی نبی صرف اپنے شہر کے لیے آیا، کوئی نبی مختصر قبیلے کے لیے آیا۔ تو یہاں پر نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم، یہ فرق الگ الگ ہے۔ بہرحال سب سے آخری جو نبی آئے وہ نبی کہ اب یہ نبی کے بعد اگرچہ پچھلے نبیوں کی امت نے بھی اگر ان کا اقرار نہیں کیا تو وہ جاہلیت کی موت مریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے تسلیم کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کیا، وہ اسلام لے آئے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ مگر اگر انہوں نے عیسیٰ کی عیسائیت کو قبول نہیں کیا، عیسیٰ کو نبی نہیں قبول کیا، تو وہ وہیں سے جاہل ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان رکھتی تھی وہ مسلمان، یعنی تسلیم کرنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اگر جب رسول اللہ دنیا میں آئے مبعوث رسالت، اگر وہ مسلمان تھے، اگر انہوں نے رسول اللہ کی بیعت نہیں کی، ان کو نہیں قبول کیا نبوت کے درجے پہ، تھے کہ معرفت وہ ہے جو ان کا درجہ ہے، جو ان کا منصب ہے، جو ان کا مقام ہے، اس کو جاننا۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ محمد یتیم ہیں، محمد بنت عبداللہ ہیں، محمد یہ سارے اوصاف کے مالک ہیں، مگر محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عربیوں نے یہ نہیں مانا کیونکہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے رسول اللہ کو بہت اذیت دی۔ تو اب اگر رسول اللہ کو عیسائیت نے نہیں مانا تو یہ سب کفر میں آ گئے۔ اب ان کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کوئی کام کا نہیں۔ بس اسی طرح یاد رکھیں کہ ہم نے رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھا، خلیفہ بلا فصل مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی علیہ السلام کو ان کے منصب کے مطابق کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ان کے بعد ہمارے دوسرے امام، تیسرے امام، یہاں تک کہ ہمارے وقت کے امام، امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر ان 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کی امامت میں شک آ جائے، شک تو چھوڑیں، امام کے کسی عمل پہ اگر ہم سوال کر بیٹھیں تو ہم شیعت میں سے نکل جائیں گے۔ شیعت میں رہنا بہت، ہم نے بتایا، بہت ہارڈ ہے۔ امام کی تعلیمات ہم کتنا اس پر متوجہ رہتے ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بہرحال عقل ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ نبی ہیں، اللہ کے رہبر ہیں۔ اب یہ عقل کیونکہ اللہ نے دی، عقل مند انسان پر ہی ہر چیز واجب ہے۔ آپ توضیح المسائل میں دیکھیں کہ بالغ ہو گئی لڑکی 9 سال کی، لڑکا 15 سال کا، یعنی اب یہ جو ہیں تو اللہ نے جو ان کو تکلیف شرعی دی، اب اس کو ان کو کرنا ہے۔ 9 سال کی لڑکی پہ نماز واجب، اب وہ قضا کرے گی، اس پر عذاب ہے نا۔ تو یعنی صاحبان عقل ہی نماز پڑھیں گی، جو بیچارے پاگل ہیں ان کے لیے نماز روزہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو عقل رکھتے ہیں تو ان کو کس طرح سے یہ چیز جاننا ہے کہ ہمارے لیڈر کون ہیں۔ اب یہ الہی رہبر ہیں،
اللہ کی طرف سے منتخب ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے چنندہ ہیں، انہی کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچیں گے. تو پھر عقل کہتی ہے کہ ان کو مانو. اب جس نے مان لیا اس نے اپنے عقل کو صحیح استعمال کیا، اور جس نے نہیں مانا وہ گمراہی اور تاریکی میں چلے گئے. تو اب رسول اللہ جب آئے ہیں تو دیکھیں دین کو ہم تین ہی چیز سے سمجھ سکتے ہیں. دین سمجھنے کے صرف تین ذریعے ہیں. ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے یعنی رسول اللہ کی ساری حدیثیں، اماموں کے قول، اور تیسری عقل ہے. اگر عقل ہے تو قرآن سمجھیں گے. دیکھیں قرآن کی تلاوت کرنا ایک ثواب ہے، ایک ہی ثواب ملے گا آپ کو، قرآن کی تلاوت کا ایک ثواب. اب قرآن آپ نے صحیح پڑھا تو ثواب میں اضافہ. قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا، پھر قرآن کے معنی، پھر قرآن کی تفسیر. ہم سب کی زبان عربی نہیں ہے، ہم عربی نہیں جانتے. ہم کو وہ آیت کیا بتا رہی ہم کو یہ بھی نہیں معلوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم کو ترجمہ نہیں آتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کو اس کا ترجمہ نہیں آتا. تو کیا یہ قرآن کی تلاوت ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ ہم خود غور کریں اس چیز پہ. کیا واقعی ہم اس چیز کا ثواب لے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم کو جاننا چاہیے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے. قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر چیز کا اس میں علم ہے. آج ہم کتنا اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بقول چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ قرآن اللہ کا ایک عہد ہے اس کے بندوں پر. ہر مسلمان کو چاہیے کم سے کم 50 آیات کی روز تلاوت کرے. اب 50 آیات کی تلاوت کی حدیث کے مطابق، تو عربی جو ہیں امام عرب میں تھے، امام نے عربی میں حدیث کہی، تو عربی جو قرآن پڑھیں گے تو ان کو معنی سمجھ میں آئیں گے نا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو 50 آیت عربیوں نے پڑھ لی، یعنی کم سے کم لمٹ دی گئی، ایک دم منیمم، مگر 50 کمپلسری ہے روز پڑھنا. اگر ہم نے نہیں پڑھا تو ہم نے اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا. انسان سے عہد کرتا ہے میں یہ کام کروں گی تمہارا، اور اگر نہیں کرتا ہے تو کیا وہ انسان کی نظر میں اچھا کہلاتا ہے؟ تو ہم اللہ کے عہد کو پورا نہیں کریں گے تو کیا اللہ کی نظر کرم ہم پہ ہوگی؟ پھر بھی وہ اللہ اتنا مہربان ہے، صبح کی نماز واجب ہے، اگر قضا ہو گئی تو کیا وہ ہم کو ناشتہ نہیں دیتا ہے؟ ہم ظہر اثر نہیں پڑھیں تو کیا وہ ہم کو کھانا نہیں دیتا ہے؟ کیا چیز نہیں دیتا ہے وہ؟ مگر بندے اس کی نعمت کو شکر نہیں کرتے. انسان جب صبح اٹھتا ہے تو 2 رکعت نماز، یعنی یہ چیز دیکھا جائے کہ پروردگار تو نے مجھے واپس زندگی دے دی. کتنے ایسے جو سوئے وہ صبح اٹھے ہی نہیں، تو نے مجھے پھر سے زندہ کیا. فوراً اٹھے، وضو کرے، تیری بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، تو نے شکر کر رہے ہیں کہ تو نے ہم کو زندگی دی، نماز کے قابل بنایا، طاقت دی تو ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، توفیق ملی تو ہم نے نماز پڑھی. یعنی ہر وقت ہمارے زبان پر ذکر پروردگار رہنا چاہیے. تو آپ لوگوں کو ذکر پروردگار تو تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے جو اس میں اسی کو کرنے لگتے. نہیں، اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جب بھی ہم کو کوئی بھی اچھائی ملے، ہم نے کوئی نیکی کی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جتنا ہم اللہ کی طرف راغب رہیں گے اتنا ہم دنیا سے اور دنیا والوں سے اور لغو باتوں سے، دیکھیں ہم لوگ فری رہ کے، جیسے آج کل موبائل ہے، کسی سے بات کرنے کھڑے ہوئے تو آدھا گھنٹہ بات کر رہے ہیں، فضول باتیں نا. اگر وہی آدھا گھنٹہ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنا یعنی اللہ سے بات کرنا، تو کون نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے اللہ سے بات کریں. اب ہم کو 50 آیت ہم نے پڑھی تو کم سے کم 1-2 آیت کا ہی ترجمہ پڑھیں.
مگر ایک بات یاد رکھنا، جب تک کہ کوئی یعنی معلم سے، کوئی ٹیچر سے ہم قرآن کے معنی بھی نہیں سیکھیں گے تو ہم آیت کے معنی اپنی طرف سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جب ایک انسان کی کتاب لکھی ہوئی، آپ لوگ اسکول کالج جاتے ہیں، انسان کا لکھا ہوا ہے نا سلیبس، تو پھر بچوں کو ٹیچر کیوں سمجھاتی ہے؟ کیا بچوں کو سمجھ میں آ جائے گا لیسن؟ جب تک ٹیچر نہیں سمجھائے گی لیسن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ اتنا بزرگ و بالا جو کتاب بھیجے گا تو کیا بغیر ٹیچر کے بھیج دے گا؟ تو کون تھا اس کا ٹیچر؟ اس کتاب کا ٹیچر کون ہے بھائی؟ نہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ ہم لوگ یہ سوال ہے نا، کس نبی کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے؟ تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اب وہ معلم کون ہے؟ رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ کے بعد اس قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ 12 اماموں کے پاس ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نے جب کتاب باقی رکھی ہے تو اس کا معلم بھی باقی رکھا ہے۔ جس طرح قرآن قیامت تک رہے گی، اس طرح ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ اب رسول اللہ کی حدیث سن لیں جو بالکل ایک دم واضح، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ گراں قدر یعنی بہت قیمتی۔ کون سی 2 گراں قدر؟ وزنی بھی بول سکتے ہیں، 2 وزنی چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے۔ لیکن رسول اللہ نے حدیث بیان کر دی۔ اب یہاں کے اوپر کسی نے کتاب کو زیادہ لے لیا، کسی نے اہل بیت کو لے لیا۔ ہمارے یہاں کتابیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت بہت کم ہوتی ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی شیطان نہیں آئے گا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں رحمتوں کے، برکتوں کے، فرشتوں کے نزول ہوتے ہیں۔ جب فرشتے آئیں گے تو رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور جب تلاوت نہیں ہوگی تو شیطانی وسوسے ہوں گے۔ پھر جس گھر میں زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ہمارے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، ایسے آسمان والوں کے لیے ہمارے وہ گھر چمکتے ہیں جس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ سوچے کتنا منور وہ گھر ہوگا۔ یعنی فرشتوں کو، یعنی ہم تو زمین پہ گنہگار لوگ ہیں جو ہم کو آسمانی ستارے دکھائی دے رہے ہیں، فرشتے تو پاک مخلوق ہیں، مگر ان کو ہمارا گھر نورانی نظر آ رہا ہے، ستاروں کی طرح نظر آ رہا ہے۔ تو ہم ہی ہمارے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں، ہم ہی ہمارے گھر کو جہنم بنا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا۔ اب قرآن صامت جو ہے یہ کتاب ہے جو خاموش ہے، بولتی نہیں ہے۔ قرآن ناطق بولنے والے، یعنی بولنے والے اہل بیت علیہ السلام 12 امام ہیں جو قرآن کو بول رہے ہیں۔ بھئی قرآن صامت، آپ وضو کریے، آپ کھولیے جب آپ حرف پہ ہاتھ رکھیں گے، مگر قرآن ناطق کا ذکر، ویسے تو اس صفحہ ازا پر ہم آئیں تو بہت کوشش کریں کہ ہم با وضو آ کے بیٹھیں۔ یہ صفحہ ازا بہت پاک اور طاہر، کیونکہ اہل کسا کی 5ویں ہستی، مگر اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، اس میں انبیاء علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ اور پھر ہم نے سنا اور ہم یقین رکھتے ہیں کوئی آئے نہ آئے مگر مادر حسین تو آتی ہیں۔ جناب سیدہ کبھی اکیلی نہیں آئی، اس مجلس کی تمنا جناب زینب کو تھی، تو جناب زینب جب آتی ہیں تو اکیلی نہیں آتی ہیں، جناب سکینہ، جناب فضہ ساتھ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرش ازاہی الہی امر ہے۔ دیکھیں امام حسین کی شہادت کے بعد کتنا امام حسین کے نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ الحمدللہ ہر گلی، ہر کوچہ، ہر شہر، ہر گاؤں،
ہر جگہ محرم آتا ہے اور فرش اذا بچ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ معجزہ نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا تو پیسہ نہیں رہتا ہے مگر عزاداری کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں. یہ عزا کا انتظام کون کرتا ہے؟ فرش عزا کے لیے ہم کو کون سامان دیتا ہے؟ کبھی ہم غور کریں، کیونکہ امام حسین کا وارث آج زندہ ہے دنیا میں. اس عزاداری کی ضمانت انہوں نے لی ہے، مگر نیت ہم کو کرنا ہے، عمل ہم کو کرنا ہے. مدد وہ کریں گے، ان کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اب یہی حدیث، جس وقت رسول اللہ کی ایک زوجہ بیٹھی ہیں، ان کے باپ آئے ملنے، تو باپ بیٹی سے بات کر رہے ہیں، مگر اس وقت علی علیہ السلام آ گئے، چہرہ علی علیہ السلام کا دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی پھر ذرا غصے میں آ گئی، کہتی بات مجھ سے کر رہے ہیں اور چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. تو باپ بیٹی سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی میں نے حدیث سنی ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو بیٹی کہتی ہے کیوں؟ کہ علی کو موت نہیں آئے گی، جب علی مر جائیں گے تو ان کا چہرہ کیسے دیکھا جائے گا؟ تو کہا اس وقت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ علی کی ذکر پہ پابندی لگ جائے. تو کہا کہ علی کا دل میں خیال رکھنا، ان کی ولایت پر، ان سے محبت کرنا، یہ بھی جو ہے تو علی کی یعنی یہ عبادت میں شامل ہوگا. تو سارے دوروں سے گزر گئے، مگر علی کا ذکر ہر جگہ ماشاءاللہ. اس صف اذا پر دیکھتے ہیں، کل بھی ہم نے بتایا تھا 4-5 لوگ جب اکٹھا ہوں تو ہم کو ہمارے امام کا ذکر کرنا چاہیے. اگر 2 لوگ بھی ملتے ہیں بہت دنوں کے بعد، تو جیسے ہم سلام دعا کر کے خیریت لیتے ہیں، ایسے ہم کو ایک آدھ حدیث امام کی بیان کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے کہ شیطان کی جو ہے تو ناک رگڑ جاتی ہے، اس کی روح ایک دم بے چین ہو جاتی ہے، جیسے لگتا ہے روح مر گئی، اور وہ اتنی زور سے کراتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. سارے آسمانی فرشتے اس کو دیکھتے ہیں. تو اتنی اچھی چیز ہم کو ملی ہے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے. جب انسان چھوٹا سا عمل کرتا ہے مگر اس کو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. ایک شخص تھا، یہودی تھا. دیکھیں کل بھی ہم نے پڑھایا تھا کہ امام حسین کی مجلس میں کس طرح عذاب جہنم سے ملا. ایک یہودی تھا رسول اللہ کے وقت میں، رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا، مگر رسول اللہ سے دشمنی بھی نہیں کرتا تھا. مگر اس کے دل میں علی علیہ السلام کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی کہ بس وہ امام کو دیکھتا رہتا تھا اور خوش ہوتا تھا. اپنے جو اس کے کام ہوتے تھے جلدی جلدی دن میں پٹا لیتا تھا، اور جہاں مولا کائنات ہوتے تھے وہاں بیٹھ کے بس ان کو دیکھتا رہتا تو دل میں خوش ہوتا رہتا تھا. یعنی قریب تھا کہ وہ ایمان لے بھی آتا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ علی کی محبت، دیکھیں ولایت تو کب اس کے قابل قبول ہوتی جب وہ رسول اللہ پر ایمان لاتا، مگر رسول اللہ پہ تو ایمان نہیں لایا. مگر محبت علی میں وہ اتنا غرق تھا کہ اس کو موت آ گئی، وہ مر گیا. اب جب وہ مرا تو بھائی ظاہر سی بات ہے یہودیوں کے قبرستان میں اس کو ڈالا. اب جب گھر والے نکلے تو اس کو فرشتے چلے جہنم میں پھینک دیا فرشتوں نے جہنم میں. جب جہنم میں پھینکا تو کہتے ہیں کہ جہنم میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، خبردار جہنم کی آگ اس کو جلائے نہیں. کہتے اس یہودی کے 40 گز 40 میٹر کے فاصلے پر پورا نور ہی نور ہو گیا. کہ یہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ یہ علی کو دل سے چاہتا تھا. جو علی کو دل سے چاہے گا نہ اس کو جہنم کی آگ جلائے گی، نہ اس کے عذاب میں وہ رہے گا. اب جب تک کہ وقت معلوم تک، اب قیامت جب برپا ہوگی وہ اللہ الگ الگ امتحان لے گا. تو سوچے برزخ میں صرف علی سے محبت کا اس یہودی کو جہنم نہیں جلا سکی، تو پھر ہم فرش اذا جب بچھاتے ہیں، اگر ہم عشق غم بہاتے ہیں تو ہماری ایک عشق اذا امام حسین علیہ السلام
جب مجلس ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں. فرشتے جب مجلس ختم ہوتی ہے پھر آسمان پہ جاتے ہیں. تو جب آسمان پہ جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک بہت زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے. وہ خوشبو دوسرے فرشتوں کے پاس نہیں ہوتی. وہ کہتے تم کہاں گئے تھے جو اتنی خوشبو آ رہی, کہاں سے کہاں آ رہے ہو تم لوگ؟ کہ ہم لوگ زمین پر گئے تھے, امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہو رہی تھی, ہم لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے نا, یہ اسی کی خوشبو ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم کو بھی لے چلنا. اب جب جائیں گے, کہ اب جب ہوگی مجلس تو لے جائیں گے. سوچے فرشتے آ کے ہماری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو ایسی خوشبو معطر لے کر جاتے ہیں. یہ فرش ازاں بہت قیمتی چیز ہے, بہت ہی قیمتی. جب مجلس ازاں ہوتی ہے تو عرش کے دائیں جانب امام حسین علیہ السلام بیٹھ کے دیکھتے ہیں اپنے عزاداروں کو. امام حسین علیہ السلام اپنے عزاداروں کو بہت چاہتے ہیں اور اپنے زائروں کو بہت چاہتے ہیں. کہتے نا کہ جو زائر کربلا جاتا ہے, اگر اب کربلا کی گرمی بہت گرمی ہوتی ہے, کربلا جب جا رہا ہے, سردی کا بھی زمانہ ہو چاہے گرمی کا ہو, اگر گرمی سے بھی زائر کو پسینہ نکلتا ہے تو اس کے ایک قطرے سے اللہ 70,000 فرشتے پیدا کرتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے زائر امام حسین کا. اور پھر وہ فرشتے امام حسین علیہ السلام کے زائروں کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بہت چیزیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو دی ہیں جن کو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے. الحمدللہ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے, ہم زیادہ سے زیادہ مجلس و ماتم برپا کریں, مگر امام کی معرفت کے ساتھ. امام کو پہچانیں, امام ہے کون. اگرچہ جہنم میں فرشتے ڈال رہے ہوں گے مگر امام کہہ دیں گے خبردار یہ میرا عزادار ہے, اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا. تو فرشتوں کی مجال نہیں کہ جو امام حسین کی بات کو مان لیں. اللہ نے وہ چیز دی ہے امام حسین علیہ السلام کو, اپنے پورا اختیار دیا ہے. اللہ کا ملک ہے, اللہ کی حکومت ہے, ہر چیز اللہ کی ہے, مگر امام حسین علیہ السلام کو پورا اختیار. ویسے 4 معصومین کو ہے مگر اللہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کو حد سے زیادہ چاہتا ہے. امام حسین علیہ السلام ہیں وہ ہستی. جب جناب زکریا کو اولاد نہیں تھی تو جناب زکریا کو 5 اسم کی تعلیم دی جبریل علیہ السلام نے. یہ 5 کے واسطے سے مانگو تم کو اولاد ملے گی, بحق محمد, بحق علی, بحق فاطمہ, بحق حسن, بالحق الحسین. تو جناب زکریا نے محسوس کیا کہ جب حسین کا نام آتا ہے تو میری آنکھوں میں اشک آ جاتا ہے, میرا دل غمگین ہوتا ہے. کہ جبریل یہ 4 ناموں میں سے تو دل خوش ہوتا ہے, 5ویں نام پہ کیوں میرا دل مغموم ہو جاتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے کربلا کے واقعات کو بیان کیا تھا. بہت روئے تھے جناب زکریا. جب واقعہ نہیں ہوا تھا بیان کیا تو اتنا گریا ہوا. تو جب واقعہ ہو گیا ہے تو رسول بھی روئے ہیں, علی بھی روئے ہیں, فاطمہ بھی روئی ہیں. آج ہم 1400 سال کی سے ایک ہی کربلا ہوئی ہے. ہم جب مصائب سنتے ہم کو گریا کرتے ہیں, ہم روتے ہیں. تو سوچیں کہ شہزادی زینب, شہزادی کلثوم کو ہم ان کے بھائی کا پرسہ دیتے ہیں. کربلا کے وہ شہید ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے محبت کا حقیقی اگر ہم جائزہ لیں تو یہ ہیں پیور لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کسی شرط میں یا کسی لالچ میں نہیں کی ان کے ساتھ قربانی. اپنے آپ کو جو قربان کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے انصار و اصحاب, خود امام حسین کہتے ہیں کہ جو اصحاب و انصار مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. تو ہم بھی ایسے عزادار بنے کہ مولا ہم آپ کی عزا کا فرش اسی لیے بچھاتے ہیں کہ ہم کربلا نہیں آ سکے, مگر ہم یہ عزم رکھتے ہیں کہ ہم کربلا آئیں. اگر آپ بلائیں گے مولا تو ہی ہم آئیں گے.
ہم کہتے ہیں نا بار بار ہم محرم میں صرف ایک ہی دعا کریں. پہلی دعا یہ ہو کہ مولا آپ کا وارث آ جائے، کیونکہ جو حقیقی کربلا بیان کریں گے وہ ہمارے وقت کے امام بتائیں گے. کیونکہ امام خود کہتے ہیں اے میرے جد، میں آپ کے ساتھ آپ پر قربان نہیں ہو سکا، مگر تا زندگی خون کے آنسو رہوں گا، آپ پر گریا کرتا رہوں گا، خون کے آنسو رہوں گا. یہ وہ ہمارا امام ہے کہ ہم اپنے امام وقت کو یہاں پرسہ دیتے ہیں، کیونکہ وارث حسین ہے امام زمانہ. سب سے پہلے شہید جناب مسلم. جناب مسلم کا تابوت اٹھتا ہے، مگر 2 غریب ان کے بچے ہیں جن کو کوئی ان کے مصائب نہیں بیان کرتا. 2 بچے 8-10 سال کے، 9-10 سال کے بچے، دونوں بچے کس طرح سے اپنے بابا سے جدا ہو گئے. کوفہ ہے، کوفے میں جدا ہو گئے باپ سے. اب کوفہ وہ جگہ ہے جہاں پر جناب مسلم کو بے دردی سے شہید کیا گیا. جناب مسلم کے اور جناب ہانی کے لاشیں کو پیر میں رسی باندھ کے پورے کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے. مگر یہ 2 معصوم بچوں کو ابن زیاد نے کسی طرح سے قید کر دیا. ایسے تاریک زندان میں قید کیا تھا کہ بچوں کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ صبح کب ہوئی ہے، شام کب ہوئی ہے. ہمیشہ رات کی تاریکی. دن بھر میں ایک مرتبہ دربان ذرا سا دروازہ اونچا کرتا تھا. 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے. کہتے نا ایک بار تلوار سے قتل کر دینا آسان ہے، 1 سال کی قید میں رہے ہیں بچے. دربان پورے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ آتا ہے، ذرا سا دروازہ اونچا کرتا ہے، 2 روٹی اور 2 کوزوں میں پانی. اب سوچے بچہ 1 کوزہ پانی پی کے 24 گھنٹے رہنا. ہم یہاں پر آتے ہیں مجلس میں، صاحب خانہ فوراً ہمارے ہاتھ میں پانی دیتی ہے. مجلس کے دوران ہم کو پیاس لگتی ہے، فوراً پانی ہمارے ہاتھ میں آتا ہے. اگر ہمارا بچہ پیاس سے رو رہا ہے ہم اشارہ کرتے ہیں بچے کو پیاس لگی ہے، پانی آتا ہے. اگر کوئی اور لے لیتا ہے ہم کو غصہ آ جاتا ہے، ہمارا بچہ اتنا پیاسا ہے، اس نے پانی ہمارے بچے کو نہیں دیا. یاد کریں مسلم کے بچوں کو. کہتے جب 1 سال قید تاریکی میں بھوکے پیاسے بچے ایسے ہو گئے تھے جیسے پرندے، ایک دم بس تھر تھراتے تھے، کانپتے تھے. ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا آج میں زندان مان سے کہوں گا یا تو ہمیں آزاد کر دے یا تلوار لا کے ہم کو قتل کر دے. اب یہ زندگی ہم نہیں جی سکتے ہیں. جیسے ہی دربان بان آیا، دروازہ جیسے ہی کھولنے چلا، آہستہ سے چھوٹے بھائی نے سلام کیا. کہا آپ رسول کو جانتے ہیں؟ کہا وہ ہمارے رسول ہیں. کہا آپ علی کو جانتے ہیں؟ کہا وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کو کیسے نہیں جانیں گے. کہا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہم حیدر کے نواسے ہیں، ہم جس وقت کہا عقیل کے پوتے ہیں. فوراً اس نے دروازہ کھولا. کہا بچوں مجھے معاف کرنا، میری شکایت رسول اللہ سے نہیں کرنا. کہتے ہیں بس ہم کو کسی طرح مدینے پہنچا دو. کہتے ہیں وہ شخص لے کے چلا، بچوں سے کہتا دیکھو قافلہ جا رہا ہے، جلدی سے جا کے مل جاؤ. بچے 1 سال سے بھوکے پیاسے، اتنے کمزور، بھاگ نہیں پائے. اس نے تو اپنا کام کر دیا. بچے سارا دن گھومتے رہے، رات ہو گئی. ڈر کے مارے دونوں بچے ایک درخت کے اوپر جا کے دونوں سہم کے سو گئے کہ کسی طرح صبح ہوگی ہم نکل جائیں گے کوفے سے. مگر کیا ہوا، جس وقت صبح سویرا ہوا نیچے جو ہے چھوٹا سا تالاب تھا، درخت کے اوپر بچے سو رہے ہیں. ایک گھر کی کنیز آئی، اس نے جو دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے معصوم سروں کو، آواز دی بچوں کون ہو؟ کہا کہ ہم کون ہیں ہم نہیں بتا سکتے. کہا بتاؤ بچوں کون ہو تم لوگ؟ کہا مسلم کے یتیم ہیں، ہم پر رحم کرنا، ہم کو حاکم کے حوالے نہیں کرنا، ہم کو مدینے لے چلو. فوراً وہ عورت لے کر آئی اپنے گھر لا کے دونوں کو کھانا پانی کھلا کے اس نے دروازہ بند کر دیا. مگر اس کا شوہر رات کو دیر سے
پوچھی وجہ کہ کیا ہوا؟ کہا مسلم کے دونوں بچے قید خانے سے بھاگ گئے، آج صبح سے میں ان کا ڈھونڈ رہا ہوں، اگر ان کو لے جا کے دے دوں گا تو مجھے بہت مال ملے گا۔ عورت اہل بیت کی چاہنے والی تھی، کہتی ہے کیوں ایسا ظلم کر رہا ہے، معصوم بچے ہیں، تجھے کیا ملے گا؟ اگر تو بچوں کو زندہ رکھے گا، ان کے ساتھ نیکی کرے گا تو رسول تجھے بہت بڑا انعام دیں گے۔ کہتا ہے خاموش ہو جا، آپ جو سویا ہے۔ رات میں دونوں بچوں نے اطمینان سے سوئے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو ہلایا، کہا بھیا ابھی ابھی بابا خواب میں آئے تھے۔ بابا نے کہا بچوں تمہاری زندگی کے دن ختم ہو گئے، اب وصیت نہیں ہوگی، آج رات تم میرے ساتھ ہوگے۔ دونوں بھائی کہتے میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ اب جو بھائی دونوں رونے لگے تو اس کو آواز گئی، اس نے فوراً کمرے کا دروازہ توڑا، تالا کھولا، دیکھا تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم مسلم کے بیٹے کا، اچھا تم خود آ گئے؟ کہتے ہیں بالوں سے پکڑ کے باہر لایا۔ اللہ اللہ، رسول نے کہا تھا یتیموں پہ رحم کرنا۔ بچے کہتے ہم یتیم ہیں، ہم پر رحم کرو۔ رسول کی حدیث ہے کہ بہت رحم کروں گا، میں سارا دن بھٹکا ہوں۔ اور اس نے لے کے ایک پلر سے باندھ دیا، صبح کو لے کر آیا دریا کے کنارے۔ کہتے ہیں اس نے جیسے ہی اپنے غلام کے ہاتھ میں تلوار دی کہ بچوں کا گلے کاٹ دو، فوراً غلام حبشی تھا۔ بچے کہتے ہیں بلال حبشی میں آپ بہت ملتے ہیں۔ کہا کون بلال؟ کا رسول اللہ کی جو مؤذن تھے۔ کہا کیا رشتہ ہے رسول سے؟ بتایا رسول ہمارے جد ہے، بڑے وہ غلام نے اپنے کو دریا میں گرایا، کہا میں نہیں قتل کر سکتا، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دی۔ جیسے ہی تلوار آئی کہ علی اکبر کے مشابہ لگتے ہو، مگر میرے بھیا علی اکبر نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ بچوں سے کہتا ہے کیا رشتہ ہے علی اکبر سے؟ کہا حسین کے بھتیجے ہیں۔ لڑکا بھی ہٹ گیا۔ اب اس ظالم نے کیا کیا؟ تلوار ہاتھ میں لی تو دونوں بھائی کہتے ہیں اچھا تو اگر ہم کو قتل کرنا چاہتا ہے تو ہم کو صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ بڑی مشکل سے اجازت دی، دونوں بھائیوں نے نماز پڑھی، ہاتھ بلند کر کے دعا کی پروردگارا اس کا اور ہمارا فیصلہ ہمارے درمیان کرنے والا تو ہے۔ اب یہ دعا کی، اس ملعون نے پہلے بھائی کا سر، بڑے بھائی کا سر چھوٹے بھائی کے سامنے کاٹا، جسم کو دریا میں پھینک دیا، سر اپنے ساتھ رکھا۔ جب چھوٹے بھائی کا بھی سر جدا کیا، اب جو جسم بھیجا ہے پانی میں گرا ہے، کہتے ہیں دونوں بازو مل گئے۔ اللہ اللہ، دونوں سر لے کر آیا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد جیسا ظالم ملعون، اب جو چہروں کو دیکھا اس کو رحم آیا۔ کہ ابن زیاد کہتے ہیں حارث تو نے ان بچوں کو دیکھ کے رحم نہیں کھایا؟ کہا نہیں مجھے انعام چاہیے۔ کہا خوب تجھے انعام ملے گا۔ کہا بچوں نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ کہا بچوں نے نماز پڑھ کے دعا کی تھی کہ پروردگارا اس کے اور ہمارے درمیان فیصلہ تو کرنا۔ کہا اگر تو زندہ لے آیا ہوتا نا میں تجھے انعام دیتا، تو ان کو قتل کر کے لایا ہے میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ حارث کو قتل کیا، دونوں بچے معصوم بچے کہ ظالم کو رحم آ گیا۔ ہائے مسلم کے بچے کہ بار بار یہی کہتے تھے، نہ ہمارے چچا نے خبر لی نہ علی اکبر نے، بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ کربلا ہو چکی، سب شہید ہو گئے، ہم 1 سال سے قیدی تھے۔